बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज 6 मार्च है और बुध का दिन है। आज की कुछ अहम खबरों पर तबसरे के साथ मैं हूँ करामत मुगल। एक तो सदारती इंतखाबात के हवाले से मैदान सजा दिया गया है और मीडिया पर जो खबरें चलवाई गई हैं उस हवाले से बात करेंगे कि मतलूबा वोट सदर जरदारी साहब को मुयस्सर है या नहीं, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो रूठी हुई बहू की तरह थी और आज फिर एक दफ़ा खबर आई है कि वो मान गई है। उसके बाद बात करेंगे कि इमरान खान ने फिर से 4 हलकों का जो मामला छेड़ा है उस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा वो कौन है जिसकी दास्तान, किस्सा और अफसाना सब तमाम हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सदारती इंतखाबात के हवाले से। सदर आसफ अली जरदारी जो हैं उनके लिए जो बानमती का कुंभा जोड़ा गया है, पहले वज़ीर आज़म बनाने के लिए, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, सिंध और बलूचिस्तान में जो हुकूमत सजाई गई है उसमें 6 से ज़ायद जमातों का मुरक्कब है। उसमें एमक्यूएम और पीएमएलक्यू वो जमात है जिसने सबसे पहले इमरान खान का हाथ छोड़ा था और रजीम चेंज में सबसे पहले बैकफुट पर गई थी। अभी भी अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म को जो 169 वोट चाहिए थे उसमें उन्होंने जो हासिल किए वो थे 201 वोट, यानी कि 21 से 22 वोट ज़्यादा। अगर इसमें रियलिटी चेक करें तो 21 वोट जो बनते हैं वो हैं एमक्यूएम और पीएमएलक्यू के। सिर्फ एक वोट जो है उस पर यह हुकूमत कायम रह रही है जब तक एमक्यूएम और पीएमएलक्यू को साथ हासिल है शहबाज शरीफ साहब को। यही वो बानमती का कुंभा है जो आगे चलकर ईवान सदर पर कब्जा करने जा रहा है, जिसके लिए कल से मीडिया में कैंपेन चलाई गई है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनको मतलूबा नंबर हासिल हो गया है। महमूद अचकजई साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और बिला मुकाबला आसिफ अली जरदारी साहब को मुंतहब होने देना चाहिए। ये बयान दिया था कल ऑफिशियली पीएमएलक्यू ने। पीएमएलक्यू जो है वो पहले भी किंग्स पार्टी थी और अब भी किंग्स पार्टी है, क्योंकि उनकी डोरें जो है वो नैब की फाइलों के साथ ही खिंची जाती हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर की जो ईंटें फराहम की गई हैं वो वही हैं जो 3 साल पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि ईंट से ईंट बजाने वाले और 3 साल रहने वाले और परमानेंट रहने वाले जो है उनकी तारीफ उन्होंने करके बताई थी कि हम यही हैं, आपने 3 साल के लिए आना है और चले जाना है। वो ईंटें अब उनको मुयस्सर कर दी गई हैं, जिससे उन्होंने रोड तैयार कर ली है कि वो पार्लियामेंट से सीधा अब पहुंचेंगे ऐवान सदर में। सिर्फ 2 दिन का इंतज़ार है। 9 तारीख को पाकिस्तान में सदारती इंतखाब होने जा रहा है और जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसके तहत जो है वो अभी तक यही दावा सामने आया है कि महमूद अचकजई साहब को मतलूबा नंबर दस्तयाब नहीं, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब को मतलूबा नंबर दस्तयाब है। मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा पर बिठाने में सबसे अहम किरदार जो है वो पीपल्स पार्टी ने अदा किया है। अगर मुस्लिम लीग नून जो है अपने वोट जो है वो सिर्फ देती है, क्योंकि उनका जो इत्तेहाद था उसकी बुनियाद ये थी कि वजारत उज़्मा के लिए इन 6 जमातों ने वज़ीर आज़म को मुंतखब करना है, वोट देने हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से ये वादा नहीं किया था कि हमारे अलावा जितनी इत्तेहाद में पार्टियां हैं वो भी सदर आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर का रास्ता दिखाने और वो कुर्सी जो है उस पर बिठाने में मुआवन साबित होंगी। इसके अलावा हुक्मरान जमात ने एक दफ़ा फिर दावा किया है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत असम्बली में आ गई है। 2/3 अक्सरियत का मतलब ये है कि जो भी कानून साजी और आईनी तरमीम होगी इनमें इन्हें अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। ये 6 पार्टियां जो हैं वो जब चाहें जो चाहें आइन में रद्दो बदल कर सकती हैं। 18वीं तरमीम भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ही मुरतब दी थी, जिसके तहत सबसे बड़ा जो डाका डाला गया था वो था बैंकों पर, जिसके बाद बैंक जो है वो मरकज के पास नहीं बल्कि सूबों के पास चले गए थे और तालीम और सेहत का मामला भी सूबों के पास चला गया था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा स्कैंडल जो माजी में 18वीं तरमीम के बाद सामने आया वो फेक अकाउंट्स और टीटीज का था। यानी जिसकी बुनियाद रखी गई थी वो अमल करके दिखाया गया था कि बैंकों के जरिए कैसे जाली अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, कैसे टीटीज के जरिए अकाउंट्स में पैसे डाले जा सकते हैं। तो इस हवाले से ये खतरे की घंटी है कि अगर 2/3 अक्सरियत इनको ज़बरदस्ती दे दी गई है तो फिर अब आइन जो है इनके हाथ में होगा, जब चाहे जोन सी चाहे तरमीम जो है कर सकते हैं और नई जो आइन में शिके हैं वो भी लेके आ सकते हैं। ये जो डाका डाला गया है परसों इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर,
تو اس کا جو ہے وہ اب سرا جو ہے سامنے آ گیا ہے کہ کس وجہ سے یہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ 2/3 اکثریت مطلوب تھی، جو کہ اب سامنے آ گیا ہے کہ 6 اتحادی جو بانمتی کا کنبہ مکس اچار پارٹی ہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج آج کر دیا گیا ہے، جس پر بینچ بھی جو ہے وہ بن گیا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب کو بھی اس پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کبھی امید تو یہی ہے کہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور مخصوص نشستوں کا جو آئینی معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے ماضی کی طرح انصاف ملے گا، اور اس کے بعد ہوگا وہی کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ کے چیلنج کرے گا، اور سپریم کورٹ ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کا کیس دیکھتے ہی اس پر منوان وہی فیصلہ کرے گا جس کی باز گشت شہر اقتدار میں کی جا رہی ہوتی ہے کہ بلہ چھین لیا گیا 11 ماہ پہلے، سب کو پتا تھا، اور اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں تھی وہ بھی سپریم کورٹ سے وہی کچھ سامنے فیصلہ آیا جو کہ شہر اقتدار میں باز گشت تھی۔ اس کے علاوہ آج جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے گجرات کے حلقہ NA 64 کا، جہاں سے کیسرا الہی بمقابلہ چودھری سالک تھے۔ چودھری سالک صاحب جو تھے فائنل رزلٹ آنے تک 8 فروری کی رات تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد ووٹ سے اس حلقے سے ہار رہے تھے۔ آج بھی 2 فارم میرے پاس موجود ہے، فارم 45 جو کہ ایک 8 فروری کو سامنے آیا تھا، اور ایک وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے۔ گجرات کے یہ حلقہ 64 کا پولنگ سٹیشن ہے گورنمنٹ ہائی اسکول فیروز آباد، جہاں سے ماشاءاللہ جادوگری کی گئی ہے۔ چودھری سالک صاحب جو کہ بھتیجے ہیں کیسرا الہی صاحبہ کے، پھپھو ہیں سگی ان کی چودھری سالک صاحب کی، یہ ان کو ملے تھے کیسرا الہی صاحبہ کو 584 ووٹ، اور کرشماتی طور پر جو پین نے کام دکھایا ہے وہ کر دیے گئے ہیں صرف 84 ووٹ۔ کیا آپ نے بھی کبھی حساب پڑھتے ہوئے، ریاضی کا سبق حاصل کرتے ہوئے کبھی سنا یا دیکھا یا لکھا کہ جب آپ نے 84 لکھنا ہے تو اس سے پہلے آپ صفر ڈالتے ہیں؟ 84 جو ہے وہ سیدھا سادہ لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے صفر نہیں لکھا جاتا، جبکہ چودھری سالک صاحب کو اسی پولنگ سٹیشن سے ملے تھے 86 ووٹ۔ ماشاءاللہ سے ان کے اب جو ووٹ سامنے آئے ہیں وہ ہیں 586 ووٹ۔ تو 9 فروری کو جو نتیجہ سامنے آیا تھا اس کے مطابق چودھری سالک صاحب نے کیسرا الہی صاحبہ کو تقریباً جتنی لیڈ سے وہ ہار رہے تھے اتنی لیڈ سے انہوں نے ہرا دیا تھا۔ تو وہ جو سابق کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ میں نے 70 ہزار کے لیڈ والوں کو 50 ہزار کے لیڈ سے ہرایا تھا، تو سیم وہی یہ گجرات کے حلقہ NA 64 میں سامنے آیا ہے کہ ہارنے والے کینڈیڈیٹ کو اتنی ہی تعداد سے جتوا دیا گیا ہے جتنے ووٹوں سے وہ ہار رہا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ انتہائی اہم گفتگو تھی۔ اس میں انہوں نے پھر، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی 4 حلقوں کی ہی بات کی تھی کہ 4 حلقے کھول دیں، ہمیں دھاندلی کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، ان کو دور کر دیں تو الیکشنز کو لیجیٹیمیٹ کر دیا جائے۔ لیکن جو ماضی میں ہوا وہی اب ہو رہا ہے۔ 2024 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کے الزامات تقریباً سب جماعتوں نے لگائے ہیں، لیکن ثبوت جو ہے وہ خود بخود الیکشن کمیشن سب کو دے رہا ہے۔ وہ ہے فارم 45 جو کل انہوں نے اپلوڈ کیے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ آف لوڈ کر دیے گئے، ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے۔ اب عمران خان صاحب نے جن 4 حلقوں کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے اہم حلقہ جو ہے وہ ہے پشاور سے نور عالم خان صاحب کا۔ نور عالم خان صاحب وہی ہیں جو ماضی میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن جیت کر آئے تھے، اور رجیم چینج پروسیس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں دیکھے گئے تھے۔ اب انہوں نے JUIF کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور الیکشن جیت کر یہ قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ 4 سیٹیں ہیں JUIF کی، جن میں سے ایک جو ہے وہ نور عالم خان صاحب کو ملی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پہلا ذکر کیا کہ پشاور سے نور عالم خان، دوسرا لاہور سے 2 حلقے جو ہیں نواز شریف اور اون چودھری کے فارم 45 کا کل میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کیسے ان کی اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا اور کیسے 786 اور صرف 186 ووٹوں کا جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے جو 3 حلقے ہیں جن میں پی ٹی آئی کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ تینوں حلقے جیتے ہوئے ہیں، NA 46 NA 47 اور NA 48، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان تینوں حلقوں میں سے جو حلقہ آپ چاہتے ہیں وہ کھولیں۔ اگر آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے جو کہ باقی کینڈیڈیٹس کے بعد بھی ہیں، جن میں
آپ جو 47 فارم 47 کے تحت کلیم کر رہے ہیں کہ آپ جیت گئے ہیں، اگر اس کا ثبوت آپ کے پاس آئے تو آئیں، بسم اللہ، میدان سج گیا ہے، گھوڑا تیار کھڑا ہے، آئیں اور سواری کریں اور بتائیں کہ آپ دھاندلی کے زور پر یا مینڈیٹ چوری کرنے کے زور پر اسمبلی میں نہیں پہنچے، بلکہ عوام نے خود آپ کو ووٹ سے نوازا ہے اور آپ قومی اسمبلی کی سیٹ پر جا کر آپ نے حلف اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے، وہ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا، تو اب بھی انہوں نے وہی نعرہ دہرایا اور کہا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کو میں منو ان جو ہے اس کی تائید کرتا ہوں۔ جو بھی 9 مئی کے مجرمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، جتنی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ان کی تحقیقات کی جائیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف الیکشن کمیشن ہے۔ مخصوص نشستیں چھین کر ہماری خواتین پر ظلم کیا گیا ہے اور جمہوریت کی دجیاں بکھیری گئی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آئین کی فلاں شق کو فلاں شق کے ساتھ ملا کر جو 4 شقوں کا مرکب بنایا، اور اس کے تحت انہوں نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ فہرستیں جو ہیں وہ پہلے فراہم نہیں کی گئی تھی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، تو یہ جو ان کی بنتی ہیں مخصوص نشستیں وہ ساری باقی پارٹیز میں بانٹ دینی چاہیے۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ نے فوراً جو سماعت کی اس معاملے کی، اور انہوں نے پہلا حکم یہی جاری کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب آپ رک جائیے، تھم جائیے، اور کسی بھی جو نئی مخصوص نشستوں پر اسمبلی میں داخل ہونے والے امیدوار ہیں ان کو وہیں روک دیجئے اور ان سے حلف لینے کی جسارت نہ کیجئے، تاکہ جو ہے دھاندلی کے ثبوت ان کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ پہلے حل کیا جائے، اس کے بعد آپ جو چاہیں قومی اسمبلی میں کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو ہے انکشاف کیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ یہ کہ 8 فروری کے بعد اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور طاقتور شخصیت نے ان سے رابطہ نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ پلان بی پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ مینڈیٹ کو چوری کر کے، فارم 45 غائب کر کے، فارم 47 کی بنیاد پر حکومت پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور مرکز میں تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر چوری کے مینڈیٹ پر ہی آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کا رول جو ہے تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، میرا رول تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی کسی طاقتور شخصیت نے، جیسے کہ الیکشن سے تقریباً 2 دن پہلے جو ہے بات آئی تھی کہ ان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے اور ان کی ایک تصویر بھی جاری کی گئی تھی، تو اب انہوں نے تمام رابطوں کی، جو کہ کافی سارے صحافی اسلام آباد میں کلیم کر رہے تھے کہ فلاں صاحب برائے رینکس بھی بتا رہے تھے اور نام کے حوالے سے بھی وہ کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ کچھ آپشنز بھی ان کے سامنے رکھے ہیں، تو اس کی تردید جو ہے اب عمران خان صاحب نے خود کر دی ہے۔ تو آج کے ویلاگ سے تقریباً تمام جو اہم خبریں ہیں ان کا احاطہ ہوا، لیکن آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتاتے جائیں کہ آج سپریم کورٹ میں جو بھٹو زندہ تھے، انصاف کے لیے در بدر تھے، ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انصاف فراہم کر کے آج خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو نعرہ لگاتی تھی کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو میرے خیال میں انصاف ملنے کے بعد وہ بھٹو صاحب آج شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں، اور ان کو فائز کرنے والے ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔